अस्सलाम वालेकुम। सबा आबाद से एक बार फिर से नजर आम ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने दिनों को बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे। आपकी शमूलियत का इंतज़ार है। फिर आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज आपने थंबनेल से बेशक अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने लगे हैं। कल से लेकर आज तक का जो दिन है, आप सब इससे आगाह हैं कि हर दर्द दिल रखने वाला इंसान, हर बाशऊर इंसान एक तकलीफ के एहसास से गुजर रहा है और वो आप बेहतर तरीके जानते हैं कि वो क्या क्या तकलीफ हुई है, क्या रिसेंटली ऐसा सारी कौम जिसको महसूस कर रही है। तो वो आप जानते हैं कि जैसे कि अरशद शरीफ जो एक सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान के, उनका जो अभी कत्ल हुआ है, उस हवाले से तमाम कौम जो है काफ़ी तकलीफ़ का शिकार है, बहुत एक दर्द में है वो इस आलम में। तो हम सब ही कहीं ना कहीं इस तकलीफ़ का कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रही है, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो कौम का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक हमदर्द उसका एक रवैया होता है, एक बहुत पॉजिटिव रोल होता है। आज़ादी राय और एक मीडिया जो है सियासत का चौथा सतून होता है किसी भी रियासत का, और वहाँ के जो सहाफ़ी होते हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हक और सच पे बात करें और हक और सच के हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने पेश करें। और वो अपनी ये इबादत का पेशा होता है और सहाफ़ी जो है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं काफ़ी हद तक। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि एक बहुत बड़ा सहाफ़ी जो था पाकिस्तान का, और एक अरसे से वो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर उनकी खिदमत थी मुख्तलिफ़ किस्म की, और उनका जो अभी उनकी शहादत का जो हमने एक लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि एक बंदा जो इस मुल्क को कौम की काफ़ी अरसे से सहाफ़त में उसकी खिदमत थी, एक अरसे से वो एक हमारे दरमियान मौजूद था और हमारे लिए उसने अपनी जान का नजराना जो पेश किया है इस कौम में, और इससे बड़ी और क्या कुर्बानी होगी कि एक इंसान एक सच और हक की आवाज़ बुलंद करते हुए अगर वो जान से जाता है तो उसका जो रुतबा है वो शहादत का रुतबा है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे कि उन्होंने एक बहुत अजीम मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी को जो है वो कुर्बानी दी है। और अल्लाह ताला ऐसे हमारे मज़ीद ऐसे हीरो को हमारे ज़िंदगियों में लेके आए, हमारी कौम में पैदा करे जो इस कदर बहादुर और माँ के सपूत होते हैं, जो हक और सच के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर देते हैं और जिंदगी भर अमर रह जाते हैं। तो मेरे तमाम लोगों से आज वो है कि कितनी आवाज़ों को दबाओगे, कितने लोगों को मारोगे। हर घर से अरशद जैसे लोग निकलेंगे, हर घर से ऐसे हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग निकलेंगे, और हक और सच की आवाज़ को कभी दबाया नहीं जा सकता। अरशद शरीफ का जो कत्ल है ये आज़ादी सहाफ़त पर एक कदगन है, एक तमाचा है हम तमाम पाकिस्तानियों पर कि जो सच बोलेगा उसका अंजाम ये होगा, जो हक का साथ देगा उसका अंजाम ये होगा। तो आज वो बातिल कुव्वतें भी ये बात सुन लें कि अगर वो एक हक और सच की आवाज़ को दबाएंगी तो ऐसे बहुत से लोग हर घर से निकलेंगे और कभी भी हक और सच का कोई भी जो है उसको रोक नहीं सकता। आखिरी जीत जो होती है वो हमेशा हक की होती है, वो सच की होती है और वो हमेशा होकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये पैगाम जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, वो कम देख रहे हैं, वो ज्यादा देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आज के दिन उस अजीम शख्स की कुर्बानी और उसकी खिदमत को आप जरूर खराज तहसीन पेश करें। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि जिस शख्स ने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, उस शख्स का इतना हक तो जरूर बनता है कि हम उसको सराह सकें, उसके इस इकदाम की तारीफ कर सकें। उसकी जो फैमिली जो पीछे रह जाने वाली है, जिसको आजकल हमारी हमदर्दी और मोहब्बत की अशद जरूरत है, हम उनको ये एहसास दिला सकें कि हम उनकी खिदमत का एतराफ़ करते हैं, हम उनके बेटे को इस मुल्क का हीरो समझते हैं। ये होते हैं असल हीरो, ये है वो हीरो जिसकी कदर करनी चाहिए और जिनकी तारीफ लिखी जानी चाहिए, जिनकी मिसालें दे देनी चाहिए और जिनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए, और जिनके खानदान को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हाँ ऐसी माएँ बहुत कम हैं जो ऐसे बेटों को पैदा करती हैं, ऐसे बहादुर सपूतों को पैदा करती हैं जो इस मुल्क को कौम पर कुर्बान हो सकते हैं। उनका जज्बा इतना है। देखिए सच्चाई एक बहुत बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला सच बोलने की हिम्मत और ताकत हर एक के पास नहीं होती, क्योंकि सच एक अपनी ही उसकी पावर होती है और सच्चाई के आगे कोई भी बातिल कुव्वत नहीं टिक सकती। और पाकिस्तान की तारीख में आज़ादी सहाफ़त की ऐसी बेशुमार कुर्बानियाँ
ایسے بے شمار لوگ، گمنام لوگ اور بہت سے ایسے لوگ بھی جن کو ہم جانتے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کے لیے بے حد قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آج سے مائیں اور بھی ایسے بچے پیدا کرتی رہیں گی جو ایسی قربانیاں مزید دیتے رہیں گے۔ تو میرے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آج اپنی رائے کا اظہار کریں اس ہیرو کے لیے جس نے اس ملک کے لیے ایک غیر ملک میں رہتے ہوئے اس نے جان دے دی۔ اور کیا جب میں سوچتی ہوں کہ جب اس شخص نے آخری سانس لی ہوگی تو مطمئن تو ہوگا، ہم سب نے زندگی اور اس موت کی کشمکش سے سب نے ہی گزرنا ہوگا، لیکن ہماری موت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسی حق اور فرض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب کرے کہ جس میں لوگوں کے لیے بھی ایک مثال قائم ہو سکے۔ تو ڈر اور خوف پیدا نہیں کر سکی ہیں یہ قوتیں، بلکہ انہوں نے ہمیں حق کے لیے اور ابارا ہے اور اکسایا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور ہمارے اندر مزید جذبہ پیدا ہوا ہے حق کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو جو جس پلیٹ فارم سے ہمیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آج آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج آپ ان کے لیے یہاں پر ضرور لکھیے، ارشد شریف کے لیے ایک ایسا جملہ ضرور لکھا جائے کہ جہاں جہاں جب جو آدمی آپ کے کامنٹس ریڈ کرے تو وہ یہ بات کو سمجھ آنی چاہیے کہ پاکستانی قوم اپنے ہیروز کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے، ان کو یاد رکھتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے اور ان سے پیار کرتی ہے۔ تو میری یہ موجودگی، بلکہ کل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں سیشن کو کنٹینیو نہیں کر سکی، میری طبیعت خراب تھی، لیکن آج میں پھر آئی ہوں، اور اس لیے آئی ہوں کہ میں ارشد شریف کے لیے اپنے یکجہتی کا اظہار کر سکوں۔ میں جو کر سکتی ہوں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان کی فیملی کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہمارا منظر عام رفاہی جو ادارہ ہے یہ کر رہا ہے، ہم آزادی صحافت پر ایسی بزدلانہ کوشش کو جو ہے اس کے خلاف ہیں، اور ہم اس کی جو بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہماری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ارشد شریف کے جو بھی جس بھی ان کے اس گنہوں اقدام میں شامل ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کی فیملی کو انصاف مہیا کیا جائے، اور ان کی باڈی کو، ان کی جسد خاکی کو ان کی ملک پاکستان میں لایا جائے کہ ایسے ہیرو کو عظیم الشان طریقے سے ہم ان کی آخری رسومات کو ادا کر سکیں۔ اور یہ میں نہیں، ہے پاکستان ہی چاہتا ہے کہ اس کا خوبصورت جو ایک جذبہ اس شخص نے دکھایا ہے، اپنے ملک کو، قوم کے لیے اپنی جان دی ہے، اور ہر درد دل اور احساس اور باشعور انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہیرو کا احترام کر سکے، ان کی آخری رسومات بے حد شاندار طریقے سے اپنے ملک اور قوم کے لوگوں کے موجود ادا کی جا سکیں۔ ہم ان کی فیملی سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور ان کے اس غم میں اور ان کے اس دکھ میں ہم لوگ دل سے ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اس کے دکھ اور غم کا مداوع تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت ماؤں کو بہت صبر اور ان کو ایک حوصلہ ان کی فیملی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی والدہ کا میں نے کچھ دیر پہلے وہ ان کا ویڈیو پیغام جو تھا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، اور آنکھ اشک بار ہے اور ہر دل تڑپ اٹھتا ہے جب ایک ماں کے آنسو دیکھتا ہے، اس کا ضبط دیکھتا ہے، جس کا جوان بیٹا جو زندگی کی بازی ہار چکا ہے اور ابھی تک وہ ماں اس بچے کی صورت بھی نہیں دیکھ سکی۔ تو آپ سوچیں کہ اس فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی، اور جس کا بیٹا در بدر اپنا ملک کے ہوتے ہوئے 2 ممالک میں جا کے پھر بھی اس کو پناہ نہیں مل سکی، اور پناہ اس لیے نہیں مل سکی کہ وہ سچ کا ساتھ دے سکتا تھا، وہ سچ کا آئی کی بات کرتا تھا۔ تو چلیں کوئی نہیں، ہم ایسے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے، ہمیں استقامت دے، اور ہمیں سچائی کے ساتھ چلنے والوں میں شامل کرے، اور ان بندوں میں شامل کریں جو اس کے حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جو باطل سے نہیں ڈرتے۔ موت کا ایک دن متعین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھ دیا ہے شاید اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے ہو سکتا ہے، یہ اس کی مقرر کردہ ایک حد ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہماری زندگی کی آخری سانس بے شک ایسی ضرور ہو، اللہ کرے کہ ہم اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اپنے جس کام میں ہم ہیں اس میں پوری ایمانداری سے سرخرو ہو سکیں جو ارشد شریف ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سرخرو کرے۔ اس سے خوبصورت بات تو میں اور کوئی نہیں کہہ سکتی۔ اور جہاں تک رہی ایسے سپوتوں کی، ایسے ہیروں کی، تو پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کو اگر ایک آواز بند کریں گے تو ایسی لاکھوں آوازیں آپ کو ہر گھر سے صدائیں سنائی دیں گی، اور ایسے لوگ ہماری قوم میں تعداد آتے ہیں اور پیدا ہوتے بھی رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ اگر ایک آواز کو بند کریں گے تو کروڑوں آوازیں ایک ساتھ ابھریں گی، اور آپ کس کس کو بند کرو گے؟ باطل کی قوتیں شاید سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ ڈر جائیں گے، اس یہ تنبیہ ہے ان کی
کہ جو بھی جو حق اور سچ کا ساتھ دے گا اس کا انجام یہ ہوگا، تو پھر وہ بھی سن لیں، ہم پھر بھی دیں گے، ہم پھر بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ زندگی اتنی زیادہ ہے ہی نہیں کہ جتنی لکھی جا چکی ہے، اور اس کو کوئی زیادہ اور کم کر ہی نہیں سکتا جتنی ہماری ہے، تو کیوں نہ زندگی کو کوئی عظیم و شان طریقے سے جیا جائے، اس کے حقوق کے ساتھ جیا جائے، اور ایسی شاندار انسان کا انجام ہو کہ لوگوں کے دل میں یہ امید ابھرے کہ وہ ان کا انجام بھی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ تو حق ادا کرنا بہت خوبصورت بات ہے۔ اور پاکستان میں جہاں تک آزادی رائے کا آپ کو پتہ ہے، اظہار کا ایک جو طریقہ ہوتا ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اور ہر وہ انسان جو جس شعبے سے منسلک ہے وہاں پر وہ حق و صداقت کو جو ہے اپنے نظام کو قائم رکھے، تو یہ بھی اس نے بھی کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا ہے۔ ویسے پاکستانی قوم ہم ایسے بہت سے صدموں سے گزر رہے ہیں، کبھی ایک صدمہ، کبھی دوسرا صدمہ، کبھی ملک میں کشمکش، کبھی حق بولنے والوں کی زندگیوں کو خطرہ، کبھی مہنگائی کا جن، کبھی ہمارے باقی جو ممالک ہیں جن کو ہم سے کچھ پرابلم ہے ان کی تکلیفیں، ایک عرصے سے ہم جھیل ہی رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنے مضبوط ہمیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں اب مزید کسی مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم بحیثیت قوم بہت سی چیزوں سے گزر چکے ہیں، اور پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں سے مزید گزریں گے بھی، لیکن اب ہمیں اٹھ جانا چاہیے، اب خاموشی کے اس کفل کو توڑ دینا چاہیے۔ اب ہمیں تعزیت اور ہمیں صرف مذمت سٹیٹس کے ذریعے نہیں لگانی چاہیے، بس سٹیٹس کے ذریعے اور ٹویٹر کے ذریعے ٹرینڈ نہیں بنانا چاہیے، ہمیں عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، ہمیں آگے بڑھ کر حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے قدم سے قدم ان لوگوں کے ساتھ ملانا پڑے گا جو اس جنگ میں شریک ہیں۔ تو زندگی کا بھروسہ کوئی بھی نہیں ہے، زندگی اتنی ہی ہے کہ جتنی لکھی جا چکی ہے، تو کسی ٹریفک حادثے سے مرنے میں سے بہتر ہے، بستر میں مرنے سے بہتر ہے کہ انسان حق کو یکجہتی کے اس سفر میں کوشش کرتے ہوئے اپنی جان ہاتھ سے گوائے، تو پھر مزہ آئے۔ تو میرے دیکھنے اور سننے والے تمام لوگ، مجھے پتا ہے کہ ہر ایک صاحب دل رکھنے والا آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس حادثے سے جب سے اسے سنا ہوگا اس کو ایک تفکر نے بھی گھیرا ہوگا، دکھ تو بالحال ہر انسان کا بھی، پوری قوم کا بھی ہے، اور اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اور کیا ہم ایسے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں کہ جو آزادی صحافت ہے، یہ صحافی ہے، اس کی وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس پہ کوئی آنچ نہ پہنچے۔ دیکھیں ایک آدمی گزر گیا، آج ہم نے شو کر لیا، کسی نے پوسٹ کر دی، کوئی 4-5-6 لوگوں نے کوئی کیس کے متعلق بات کر لی، تو بات آئی گئی ہوگی اور ختم ہو گئی۔ یہاں بات ختم نہیں ہونی چاہیے، بات کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا، ہمیں اپنے ملک میں ایسے قوانین چاہیے جو ان قیمتی زندگیوں کی حفاظت کر سکے، جو ان کے جانے کے بعد ان کے خاندان کو سنبھالا دے سکے، کیونکہ جو صحافت ہے وہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے، وہ ہم تک ان حقائق کو پہنچاتے ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ہم ان حقائق کی بنیاد پر اپنے ملک و قوم کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارے مستقبل کے ضامن بن جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ معاشرے کے وہ ہمیں ناصوروں کی طرف یہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ گنجائش کن چیزوں کی ہے اور کن چیزوں کی نہیں ہے، یہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں متنبہ کرتے ہیں، تو جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کریں۔ تو ابھی ہمارا فرض ہے کہ ایک انسان جان سے چلا گیا ہے، اب وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن ہم ان کے جانے کے بعد ایسی مزید جانوں کو جانے سے بچایا جا سکتا ہے، ان کے لیے عملی اقدامات کروا کر، ان کے لیے کوئی عملی قدم اٹھا کر ہم مزید قیمتی لوگوں سے جو ہم ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے ان سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ تکلیف بھی اپنی جگہ ہے، اور جو دوسری بڑی ہمیں ایک آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ جو کل سے ایک خبر ٹرینڈ کری تھی، وہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہوا ہے T20 ورلڈ کپ کا، وہ بھی ایک متنازع شکل آپ کو پتہ ہے اس نے بھی اختیار کی ہوئی ہے، وہ جو ایک 9 بال والا قصہ چل رہا ہے، اور پھر جو بولڈ ہونے پر جو 3 رنز کی بات ہو رہی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ امپائرز نے صحیح ڈیسیجن نہیں دیا، یا انہوں نے غیر جانبدارانہ کا مظاہرہ کیا، متوازن فیصلہ وہ نہیں کر سکے، وہ تکلیف بھی ہمیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری قوم کے پاس خوشیاں ہی بہت محدود ہوتی ہیں،
جب کرکٹ کا سیزن آتا ہے تو ہمارا سب سے بڑا اور مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کب پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو، اور ہم سب جو ہے اس کو بڑے شوق سے وقت نکال کر اپنی ساری سرگرمیوں کو معطل کر کے اس کے لیے ہم وقف کر دیتے ہیں. اور پھر یہ نو ڈاؤٹ ہماری ٹیم کچھ عرصے سے بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، بہت اچھا کھیل رہی ہے. ہم بہت پسند کرتے ہیں اپنے ساری ٹیم ممبرس کو، جو ابھی کیونکہ یہ نئے لڑکے آئے ہیں ہماری ٹیم میں، نئے ینگسٹرس ہیں، اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر بھی رہے تھے. لیکن جو کل کی پرفارمنس ہے آپ کو پتا ہے اس میں بھی کچھ سوال ہیں. میں ایز اے کرکٹ فین، جس کو میں کرکٹ کو پسند کرتی ہوں اور میں اپنا بہت سا ٹائم نکالتی ہوں کرکٹ کے لیے جب وہ ہوتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ جب کرکٹ مطلب اس میں تھوڑی بہت اگر ہم اپنی رائے کے ذریعے اپنا ایک رائے دینا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر کی جائیں تو شاید مثبت تبدیلی آ سکتی تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے اوپنر آتے ہیں جس طرح کے رضوان اور آج کل بابر اعظم آ رہے ہیں، دونوں ہی ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بہترین وہ بیٹس مینز ہیں دونوں کے دونوں. کبھی رضوان نمبر 1 ہوتے ہیں، کبھی بابر نمبر 1 ہوتے ہیں. اور لیکن کل ہوا کہ اب ظاہری بات ہے کبھی کبھی نہیں بھی کوئی آپ کا ڈے ہوتا تو وہ دونوں جلدی آؤٹ ہو گئے. اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے ہم سب نے بھی بڑا ہمارے لیے فخر کا عالم تھا کہ جب بابر اور رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد ہمیں بڑی کم امیدیں رہ گئی تھی کہ پاکستان 160 کا، تو مجھے امید نہیں تھی کہ پاکستان 160 کر لے گا، لیکن 160 اس نے کیا. اور افتخار چچا جس کو لوگ کہتے ہیں، کیا مطلب کیا چھکے مارے ہیں انہوں نے. کل 4 چھکے مار دیے اور میں گیم بنا دی انہوں نے. واپس گیم میں جیسے ہم آ گئے اور کافی اچھا لگا، ہمیں پتا چلا ہمارے پاس کتنا پوٹینشیل ہے. تو ساری شکایتیں جو ان سے تھی ایک عرصے سے تو وہ انہوں نے ختم کر دی کل. اور پھر باقی ہم لوگ اننگز کو اچھا لے گئے کہ 160 ایک ریزنیبل، ایک اچھا ریسپیکٹیبل سکور تھا کافی. اور جب 4 آؤٹ ہوئے یقین کریں تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ میچ ہم لوگ جیت گئے. اور واقعی 4 آؤٹ ہونے کے بعد کافی حد تک 70-80% جو چانسز تھے وہ پاکستان کے تھے کہ پاکستان گیم کے اندر تھا اور ہم جیت کے بے حد قریب تھے. لیکن اب یہاں پر کوہلی کی تعریف کرنی پڑے گی. دیکھیں ہم اس کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے گیم کو جو ہے وہ آخر تک لے کر چلا گیا. اس آدمی نے جو ہے وہ پلیئر ہے، اس نے یہ کل پروف کر دیا کہ وہ کلاس کا پلیئر ہے. یہ نہیں کہ بھائی ایک کے بعد ایک آؤٹ ہو گیا اور وہ جو ہوتا ہے نا ایک دم پلیئر اتنے بڑے میچ میں ڈپریس ہو جاتے ہیں یا وہ پریشر لے جاتے ہیں اور وہ اپنی وکٹ کو گوا دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس لاسٹ تک انہوں نے اس گیم کو لے کر گئے اور پھر وہ ہمارے ہاتھ سے گیم چھین کے لے گئے. اب دیکھیں جیت جیسے بھی ہوئی جو بھی ہوئی، لیکن بہرحال وکٹری آخر میں جس کے حصے میں آئی وہ تو سب نے دیکھ لیا. لیکن اس میں کچھ چینجنگز کی جا سکتی تھی. نواز شاید اتنے بڑے میچ کا وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے کیونکہ ایک بہت بڑے پلیئر کو وہ فیس بھی کر رہے تھے، تو اس طرح سے شاید وہ آخری اوور نہیں کر سکے جس طرح کہ ہونا چاہیے تھا. اور نواز نے پچھلا اوور بھی میچ میں کیا تھا، وہ بھی میچ ہم ہار گئے تھے 32 سے، اور یہ میچ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. سو اللہ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. لیکن نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیم نے آخری بال تک فائٹ کیا اور یہ پہلے ہمیں کافی عرصے سے دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا. جو فائٹ ہوئی وہ آخری بال تک ہوئی اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میچ کون جیتے گا. یہی ہوتی ہے اسپورٹ مین اسپرٹ اور یہی ہوتا ہے ایک اچھی کرکٹ کہ آپ کو پتہ ہی نہ لگے اور لگے کہ دونوں ٹیمیں فائٹ کر رہی ہیں. اور واقعی کیا فائٹ ہوئی ہے اور اچھا لگا. لیکن جیت ہار تو بے شک وہ ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے، ایک نے ہارنا ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے تک کرکٹ تو 1 سائیڈڈ میچ ہوا کرتے تھے پاکستان اور انڈیا کے. پاکستان کافی لانگ عرصے سے نہیں جیت پا رہا تھا. خاص طور پر یہ جو انٹرنیشنل لیول کے میچز ہوتے تھے ہم انڈیا سے بہت کم ہی جیتے ہیں. تو ہم نے تو اس کو 10 وکٹوں سے بھی ہرایا ہوا ہے، اب تو وہ ریکارڈ بنا ہوا ہے. لیکن کل کا میچ بھی کافی حد تک پاکستان جیت چکا تھا. لیکن وہ کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی اپنا دن بھی نہیں تھا اور کچھ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھا. سو قسمت وہ ہمارے ساتھ کل کے دن نہیں تھی اور وہ کچھ نواز سے بھی وائٹس بالز ہو گئی. پھر 9 بال کا ایشو ابھی بھی چل رہا ہے اور چیزیں ویسی نہیں رہیں کہ جیسی تھیں. پاکستانی تب بھی دکھ میں تھے. پھر مزید ایک رات کے 3 بجے ایک اور خبر آ گئی، آپ سب کو پتہ ہے ہمارے صحافی کی، سینئر صحافی کی، ان کی شہادت کی خبر بھی آئی. تو اللہ کرے ہمارے ملک اور قوم کو کچھ اچھی خبریں بھی نصیب ہوں، ہم کوئی بہتر خبروں پر بھی کبھی بات کریں. ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسی چیز آئی ہے جس سے ہماری قوم کی خوشی کا عالم ہو. آج میں ایک بک کی ریڈنگ کر رہی تھی تو وہاں پر میں پاکستان مسلم ممالک کے 10 طاقت ترین جو کنٹریز ہیں ان کے نام پڑھ رہی تھی. تو وہ ایک کے بعد ڈیفینیشن
ہوئی تو میری خواہش کہ پاکستان کتنے نمبر پہ آ رہا ہوگا، مطلب اللہ کرے جلدی آئے۔ اب جب وہ مسلم ممالک کی وہ ساتھ میں جس رائٹر نے لکھی ہوئی ہے وہ تعریفیں باندھ رہا ہے کہ بھائی ان کی جی ڈی پی اتنی ہے، ان کی سالانہ مطلب آمدن اتنی ہے، ان کے پاس بیرونی سرمایہ کاری اتنی آ رہی ہے، ان کے پاس ڈیفنس سسٹم میں یہ ہے، اور آخرکار ہمارا ملک بھی اس میں ایڈ تھا۔ تو اس کے باوجود کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں کھڑے، اس کے باوجود کہ ہماری معیشت دن بدن گرتی جا رہی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی ہے، یہاں پر بے روزگاری ہے، یہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، ہمارا ملک بھی 10 مضبوط ترین اسلامی ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ پاکستانیوں، ہم لوگ مسٹینڈ ہے، ہم میں کچھ ہے جو پوری دنیا کی نظریں ہمارے لوگوں پہ لگی ہیں، جو پوری دنیا کی نظریں اس خطے پہ لگی ہیں، جو پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم لوگ شاید وہ پاکستان پہ جو ہر ایک کا خواب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی یہاں پر ہمیشہ مسلط ہی رہے، تو ہم میں بھی تو کچھ ہے، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اور اللہ کرے یہ جو ایک ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت قسم کے اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو اس ملک و قوم کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمت عطا کرے، قوت عطا کرے، اور ایسے لوگوں کے ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنے ہمیشہ جو ہے وہ جنگ کے لیے گھوڑے اور لشکر تیار رکھو، اور ہم تو ایسی قوم ہیں جو جب سے یہ ملک بنا ہے تو ہم ایک جنگ کے عالم میں ہی ہیں، سر جنگ چل ہی رہی ہے، تو اللہ ہمارے ملک میں جلد امن کی فضاؤں کو لائے، اس کو پھر سے ایسی بہاریں عطا کرے، اس کو ایسے سبزے عطا کرے جو تا قیامت اس کو آباد اور قائم رکھے، اور ایسے لوگ اس کو عطا کرے، ایسے لیڈرز عطا کرے جو اس ملک و قوم کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکیں۔ تو یہ تکلیف، یہ درد جو ہمارے لوگ ایک عرصے سے، ایک آدھی صدی سے بھگت رہے ہیں، اللہ کرے اب ہم آنے والی نسلوں کو ان سے آشنا نہ کروا سکیں، ہم ان کے لیے ایک بہت بہتر اور محفوظ پاکستان جو ہے اس کا قیام عمل میں لا سکے۔ جو پاکستان ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے اس خوبصورت گھر کو ہمیں دے دیا ہے جس کے قابل ہم واقعی نہیں، اس کی قدر ہم نہیں کر پا رہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہم میں آگے لے کر آئے جو اس ملک کو ایک خوبصورت گھر بنانے کی تشکیل میں ہماری مدد کر سکتی ہیں، اور یہ قوم جس میں بہت پوٹینشل ہے، جس میں بہت خوبصورت رنگ ہے، جس میں بہت سچے اور ایسے ذہین اور قابل فخر لوگ ہیں جن کو آگے لانے کی بہت ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہم اس خطے کی ہماری پاکستانی قوم، کم از کم ایشیا ٹائیگر تو میں اپنے ملک کو ضرور دیکھ رہی ہوں، ہمارے نوجوانوں میں بہت پوٹینشل ہے، اللہ کرے کہ ان کا پوٹینشل ایک مثبت معنی اور پہلو میں استعمال ہو سکے، وہ اپنی طاقت کو سمجھ جائیں گے تو اس دن ہم سے ہمارا مقام، ہمارا رتبہ کوئی بھی نہیں چھین سکے گا، اور جو پوری دنیا کی ہم پہ نظریں ہیں وہ ایویں ہی نہیں ہیں، ضرور ہمارے اندر کوئی ایسا خزانہ، کوئی ایسا ٹیلنٹ ضرور چھپا ہے جس سے ہم ابھی تک نہ آشنا ہے، لیکن دشمن کو ضرور خبر ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو جس دن ہم جاگ گئے اس دن ہم کسی کو بھی سونے نہیں دیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ تو اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ اپنے ملک کے قیمتی سرمایوں کی، ایسے ہیروں کی جو ہم دن بدن گنوا رہے ہیں، ان کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک میں ایسے قوانین بنے کہ ہم ایسے قیمتی لوگوں کو نہ گنوائیں۔ عرش شریف جو جیسا قیمتی انسان ہم اس کو کھو چکے ہیں، اب تو ممکن نہیں ہے، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ تو جا چکے ہیں، لیکن ان کی فیملی ابھی یہاں پر موجود ہے، ان کی فیملی کو یہ احساس دلانا کہ ان کا بیٹا ایک نہایت عظیم مقصد کے لیے جان سے گیا ہے، اور پاکستانی ہمیشہ اپنے ہیروں کو، اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولتے، اس بات کا ہم نے ان کو یقین دلانا ہے، اور ہم نے اپنا پیغام آپ شخص سوشل میڈیا کے تھرو ان کی فیملی تک پہنچائے، آپ اپنے قوانین کی چینجنگ میں جو صحافی ہیں ان کے لیے کوئی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ان کی زندگی جو ہے جو متاثر نہ ہو، نجی زندگی متاثر نہ ہو، ان کی زندگی محفوظ رہے، ان کی حق جو فرض کی ادائیگی کرتے وقت ان کو اس سے بچایا جا سکے، تو ایسے قوانین ہمارے ملک میں ہونے چاہیے اور ہمارے قانون میں شامل ہونے چاہیے۔ ان کی جو فیملی ہے ان کو بہت زیادہ ہماری ہمدردی اور محبت دونوں کی بہت ضرورت ہے، اور ہم بحیثیت قوم ہم کبھی بھی اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور کرتے بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ کریں گے بھی نہیں،
کہ ہم ان کے اس دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا تمام تر سے جو اس یہ معاملہ ہوا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو, اشرف شریف کو انصاف دیا جائے, اور ہم اس انصاف کی اس تک و دو میں اگر کچھ کر سکے تو اپنا پیغام کے تھرو ہم ضرور کریں گے. ہم جو ظلم کے خلاف چپ رہتا ہے وہ بھی ظالموں میں شمار ہوتا ہے, تو ہم چپ نہیں رہنے والے, ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے, اور دیکھنے والوں سے بھی یہ ضرور کہیں گے کہ وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو اس میسج کو آگے شیئر کریں. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو شیئر تو کر ہی سکتے ہیں, اور اس خوبصورت میسج کو شیئر کر کے بھی آپ کچھ اپنا حق ادا کر سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی اب ورلڈ کپ, جو T20 کا ورلڈ کپ ہے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ آگے جتنے بھی ہمارے میچ آ رہے ہیں ناروے, نیدرلینڈ اور ان چھوٹی ٹیموں سے ہیں, اور ان سے تو امید ہے کہ ہم جیت جائیں گے, اور اللہ کرے کہ ہم سیمی فائنل, کوارٹر فائنل وغیرہ تک کے لیے کوالیفائی کریں, اور پھر انڈیا اور پاکستان کا آمنا سامنا ہو, اور ہم ایک کراری قسم کی ہار ان کو دے سکیں, اور ان کو بتا سکیں کہ ہم ایسی قوم ہے کہ ہم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور وہ ویسے بھی آپ نے اگر سنا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا کپ سٹارٹ ہو رہا ہے ہم پاکستان نہیں آنا چاہتے, تو بے شک جب وہ نہیں آنا چاہتے تو نہ آئیں, اور کیونکہ جو آنا نہ چاہے ہم اس کو, ہمارا ملک بے حد سیف ہے, تو یہاں بھی بہت سی ٹیمیں ہو کر جا چکی ہیں, لیکن ضد اور انا اور ایک عرصے سے ان کی یہ بزدلانہ باتیں اور ان کی حرکتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اس لیے ہم ایک اچھے کھیل کے ذریعے ان کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پہ تو ٹیموں کو ہرا سکتے ہیں ایسی پچز بنا کر, لیکن اگر اس میں اسٹرینٹس آئے تو پھر پاکستان جیسی ٹیم کو ہرا کے دکھائیں. ابھی بھی اگر وہ جیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ کس طرح سے جیتے ہیں, اس جیت پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تو جیت تو وہ ہونی چاہیے جو ہم نے جیتی تھی, وہ 10 وکٹ سے کامیابی تھی, اور یہ ایک ریکارڈ ہے, اور اس ریکارڈ کو ابھی تک کوئی توڑ نہیں سکا ہے. تو پیارے پاکستانیوں, اس خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, اپنے ارد گرد کے قیمتی لوگوں کی خیال رکھیں, کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, آج ہم ہیں کل نہیں ہیں, کل کا دن کسی نے نہیں دیکھا ہوا, آج ہی ہے زندگی اور آج ہی ہم موجود ہیں. تو جو آج موجود ہے اس آج کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اس آج کی قدر کریں, اور یہ سوچ لیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے کن کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. جب زندگی, موت اور رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو انسانوں سے ڈرنا اور انسانوں پہ بھروسہ کرنا بے معنی ہے. تو بھروسہ اپنے خدا پہ کیجئے اور اٹھ کھڑے ہوئیے اپنے حق کے لیے, اور یقین کریں جو قومیں اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں ان قوموں کو کبھی کوئی ہرا نہیں سکتا, ان قوموں کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. اور ہم ایسی قوم ہیں جو کم از کم 75 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلسل لڑ رہے ہیں, اور ہم وہ ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سروائیول ہے, اور سروائیول کبھی ہارتا نہیں ہے. ہم بہت بہادر قوم ہیں. ہم کبھی خود کو اپنے یہ احساس دلائیں کہ ہم بہت بہادر قوم ہیں. ہم نے بہت سرد و گرم دیکھے, ہم نے جنگیں دیکھی, ہم نے قید دیکھے, ہم نے مارشل لا دیکھے, ہم نے جمہوریت دیکھی, ہم نے قتل و غارت دیکھی, ہم نے اپنوں کا بدل جانا بھی دیکھا, ہم نے تنہا رہ کے بھی گزارا کیا, ہم ایک معاشی طور پہ تنگی زندگی بھی گزاری, اور ہم ہر حال میں اس پاکستان میں موجود ہیں. ہم ہی اس کے وارث ہیں, اور ہم اس گھر کو انشاءاللہ ایک دن ضرور ایسا بنا دیں گے کہ پوری دنیا اس پہ فخر کرے گی. تو وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری قوم جاگے گی, ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ ابھرے گا کہ وہ کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اور اس کو وہاں تک لے کے جائیں گے جہاں اس کا حق بنتا ہے, جہاں اس کا مقام ہے اور ایک نام ہوگا. تو آج صبا عباسی اس خوبصورت سے پلیٹ فارم پہ جہاں روز ہمارا آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے بہت سے پیارے اور خوبصورت موضوعات پر, آج کا جو موضوع تھا تھوڑا دل دکھانے والا تھا, لیکن وہ اس پہ اویئرنیس, اس پہ گائیڈنس, اس فیملی سے کنڈولنس بھی ہماری ضروری تھی جو آج ہم آپ سے وہ کی ہے ہم نے, اور آپ سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں. آپ ہمارے ساتھ جب تک جڑیں گے نہیں, آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ نہیں کریں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں, تو ہم اس فلاحی ادارے کو شاید اتنے منظم طریقے سے نہ چلا پائیں جو اس کا حق بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ ادارہ بھی لوگوں کی فلاح کے لیے موجود ہے. ہم نے اس کو بھی پاکستانیوں کے لیے, ایسے تمام لوگوں کے لیے جو ایک ایسی زندگی گزارنے میں مجبور کر دیے گئے, جو شاید اس سے بہتر زندگی ڈیزرو کرتے ہیں, ان کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ تمام دیکھنے والی آنکھ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کام میں ہماری جو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ابھی ہم نے کل بھی میڈیکل کیمپ لگایا ہوا تھا, اس طرح ہم آپ کو اپنے پیج پہ ابھی اپڈیٹ کریں گے. ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں جو مفت میڈیکل ابھی چیک اپ وغیرہ کر رہے ہیں,
تو اگر آپ بھی ان سیکٹرز کے رہنے والے ہیں تو آپ بھی اس کیمپ سے فائدہ اٹھائیں، آپ کو بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمارے ساتھ اس طرح بنے رہیں گے، اپنی اچھی اور مثبت رائے دیتے رہیں گے، اور آپ لوگوں کا ساتھ ہی ہمارے اس خوبصورت سے سیشن کی جان ہے۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اللہ نے چاہا تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی پلیٹ فارم کے تھرو۔ صبا عباسی کو منظر عام کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدائے پیمان۔